हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम रेवरेंड ताहिर रफीक आप सबको एक दफ़ा फिर से आज के इस एपिसोड में और नए साल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की ज़ात का कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में ये अपॉर्चुनिटीज़, ये मौके फ़राहम करता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि खुदा ने जिस तरह मुझे पिछले साल के अंदर संभाला, हर तरह की नागहानी आफत, दुख तकलीफ, काल वबा से, बीमारी से, मौत से महफूज रखा, खुदा ने यकीनन आपको भी अपने परों से छुपाए रखा होगा। खुदा का फजल आपके लिए बेहतर रहा होगा और खुदा ने आपको भी हर तरह की दुख तकलीफ, काल वबा, बीमारी, परेशानी, मुसीबत से खुदा ने महफूज रखा होगा। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के इस बड़े फजल के लिए जो हमारे लिए पिछले साल के अंदर बहता रहा, और इस नए साल के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये नया साल दिया, एक और हमें मौका दिया कि हम इस साल के अंदर फिर से खुदा के लिए और ज़्यादा जोर मारें। दूसरे अल्फाज में खुदा की बादशाही के लिए जोर मारें, अपने आप को रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत करें, और ज़्यादा खुदावंद में अपने आप को गहरे लेके जाएं, और ज़्यादा उसकी कलाम की समझ में बढ़ें, और ज़्यादा उसके साथ शख्सी रिलेशन में बढ़ें, और ज़्यादा उस बुलावे और उस बरगजीदी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करें जो मेरे और आपके लिए, या दूसरे अल्फाज में जो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। आमीन। सो इस नए साल के आगाज़ में जो कलाम मेरे पास है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मेरी ये दुआ है, मैं इसके लिए दुआ कर रहा था कि खुदा मेरी मदद करे और खुदा आपकी मदद करे कि आप इस वर्ड को, इस कलाम को अंडरस्टैंड करें। आमीन। मेरी ये दुआ है जो लोग जो है वो आज हमें लाइव ज्वाइन करते हैं और जो बाद में भी इस मैसेज को सुनते हैं, मेरी ये दुआ है कि खुदा पाक रूह उनकी हेल्प करे ताकि वो आज के इस वर्ड को, इस मैसेज को वो अपने लिए रिसीव करें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आप खुदा के रूह को इजाज़त देंगे तो पाक रूह जो है वो आज शाम आपसे बोलेगा। आपको आज के इस मैसेज में इनकरेजमेंट मिलेगी, आज के इस मैसेज में जो है वो करेक्शन की बातें भी होंगी, और आज के इस मैसेज के अंदर जो है वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई भी मिलेगी, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। सो मेरे साथ जो है वो, इससे पहले कि हम इन आयात को देखें, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप आज के इस मैसेज को ज़रूर अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस पैगाम से शेयर हों। सो हम दुआ करें और उसके बाद हम लोग जो है वो खुदा के कलाम में से देखेंगे और खुदा के कलाम में से आज जानेंगे जो खुदा आज हमारे लिए रखता है। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से आज शाम, आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ तू आज के इस कलाम के वसीला से हम में से हर एक को मिनिस्टर कर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर, ताकि तेरे कलाम को लेने के बाद, तेरे कलाम को सुनने के बाद हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आए, हम पहले जैसे ना रहें, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को इससे इज्जत और जलाल मिले। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की मार्फत इंजील बयां, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर हम लोग 17वीं आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, और मैं आपको इनकरेज करूंगा बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ इन आयत को देखें, सुने, और अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप इन आयत को मेरे साथ देखें और उस पर गौर करें। यहाँ पे लिखा है, उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। आमीन। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपने
جو ہے وہ ان آیات پہ کبھی غور کیا، کیونکہ یہ آیات جو ہے وہ ہم سے کچھ بولتی ہیں. میں نے جو ہے وہ پرپزلی 14 اور 15 آیت کو جو ہے وہ پڑھا تاکہ آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کے تعلق سے کہ کیا بات ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ کو سمجھ آئے. یہاں پہ اگر ہم 16 اور 17 آیت کو دیکھیں تو 16 آیت کے اندر پوشاک کا ذکر کیا گیا اور 17 آیت کے اندر جو ہے وہ مے کا ذکر کیا گیا جو مشکوں میں ڈالی جاتی ہے. اور اصل میں اگر ہم لوگ اس پہ غور کریں تو ان دونوں حصوں کے اندر ایک ہی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ فلیکسیبلٹی کی بات کی گئی ہے یا لچک کی بات کی گئی ہے. یعنی اگر ہم لوگ دیکھیں 16 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ کورے کپڑے کے اندر جو ہے وہ پرانی پوشاک میں کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا. کیوں؟ کیونکہ جو کورا کپڑا ہوتا ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز شرنک ہو جاتی ہے تو وہ جس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہے. یعنی اگر کورا کپڑا ہے اور اس کے اندر کورا کپڑا جو ہے وہ پرانی پوشاک میں لگا دیا جائے گا تو جب وہ کپڑا جو ہے وہ بھیگے گا تو وہ شرنک ہو جائے گا. جب شرنک ہوگا تو وہ پھر جو ہے اس پوشاک کے لیے اس پوشاک کو جو ہے وہ پھاڑ دے گا. اسی طرح جو ہے وہ 17 آیت میں بھی لکھا ہے کہ اگر ہم مشقوں کے تعلق سے دیکھیں تو جو پرانی مشق ہوتی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر لچک جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے وہ پرانی مشق کے اندر اگر ہم لوگ نئی مے ڈالتے ہیں تو کیونکہ نئی مے جب ڈالی جاتی ہے تو وہ پھیلتی ہے، تو کیونکہ پرانی مشق جو ہے وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی یا لچک نہیں ہوتی، یا میں یہ کہوں گا گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے جب نئی مے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، یا اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی، یا وہ جیسے جیسے مے جو ہے وہ پھیلتی ہے اس کے اندر اتنی لچک نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنے اندر کنٹین کر سکے یا اپنے اندر رکھ سکے. اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ نئی مے جو ہے وہ نئی مشقوں میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ نئی مشقیں جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے. جب مے اس میں ڈال دی جاتی ہے تو مے جب پھیلتی ہے تو جو ہے وہ کیونکہ نئی مشق کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو لیتی ہے، وہ اس کو اپنے اندر کنٹین کرتی ہے، وہ اس کو اپنے اندر ہولڈ کرتی ہے. سو یہاں پہ جو ورڈ اس سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس سال کا جو ہے وہ آج سیکنڈ ڈے ہے، سو میں اس سال کے آغاز ہی سے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سال کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ خدا کی ذات کا ایکسپیرینس کریں. سو میں آج شام آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اور زیادہ خدا کے فضل میں گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ اس کی حضوری میں گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ اس کی پریزنس میں اس کی پاور میں گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اور زیادہ آپ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا ظہور اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کا تجربہ کریں، یعنی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور زیادہ خدا کا ایکسپیرینس کریں تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ فلیکسیبل رہیں، اپنے اندر جو ہے وہ لچک کو پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی کو پیدا کریں. یعنی اگر میں فلیکسیبلٹی کو جو ہے وہ بیان کروں تو اردو کے اندر اس کا مطلب جو ہے وہ لچک ہے، یا اس کو اگر اور زیادہ عام فہم میں اس کو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی سے مراد کوئی ایسی چیز جو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جس شیپ میں یا جس حالت میں کرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اس ورڈ کے ساتھ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ آپ خدا کا ایکسپیرینس کریں، یا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نیکسٹ لیولز میں جانا چاہتے ہیں تو بی فلیکسیبل، روحانی طور پر جو ہے وہ فلیکسیبل رہیں، اپنے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کو پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے یہ کیپیسٹی جو ہے وہ پیدا کریں تاکہ آپ جو ہے وہ جب خدا آپ کی زندگی میں آئے اور خدا آپ کو کچھ دینا چاہے یا خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہے تو آپ اس پوائنٹ پہ ہو کہ آپ اس کو لے سکیں، آپ اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ رکھ سکیں. فلیکسیبلٹی کے لیے ایک اور جو ہے وہ میں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اس کے تعلق سے میں سرچ کر رہا تھا تو ایک اور جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن میں یہ کہوں گا، ان اے سینس ببلیکل ڈیفینیشن میں یہ کہوں گا کہ
اس کے جو ہے وہ میں نے دیکھی اور میں نے اس کو لکھا تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو میں نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے, میں انگلش میں ہے, اس کا مطلب ہے being willing to be fashioned or refashioned for God's glory. یعنی خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہونا. آمین. اور یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہوں, ہم لوگ جو ہے وہ روحانی فلیکسیبلٹی اپنے اندر جو ہے وہ رکھتے ہوں. آمین. سو فلیکسیبلٹی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ وی آر ولنگ ٹو چینج, کہ ہم جو ہے وہ جہاں پہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے ہم وہاں پہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں, یا ہمیں جو نئی ڈائریکشن اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا نئے ویز, نئے طریقہ کار روحانی طور پر جو ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے, ہم ان کے لیے تیار ہوں. آمین. سو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں اس بات کے تعلق سے جو ہے وہ خدا کے کلام سے, کہ ہمارے اندر روحانی طور پر ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو ہے یہ لچک ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لچکدار ہوں, اور جو خدا چاہتا ہے خدا کو موقع ملے کہ ہماری زندگی کے اندر کام ہو. آمین. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 جو میں آپ کے ساتھ چند باتیں اس کے تعلق سے صرف شیئر کروں گا, اور میں آپ کو انکریج کروں گا اس کے تعلق سے اور بھی جو آپ سیکھ سکتے ہیں آپ ضرور سیکھیں, کوشش کریں جہاں سے بھی آپ کو موقع ملے, لیکن چند باتیں میں صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلق سے شیئر کروں گا. سو نمبر 1 ہمیں کیا کرنا ہے, وی نیڈ ٹو سیک گاڈ. ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ خدا کی قربت میں آنا ہے, ہمیں اور زیادہ خدا کی قربت میں آنا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ روح القدس کو اجازت دینی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہم سے بولے, روح القدس جو ہے وہ ہم سے بولے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سپریٹ کرنا ہے, الگ کرنا ہے, تاکہ ہم خدا کے حضور ٹھہر سکیں اور اپنے آپ کو سیلف جو ہے وہ ایگزام کر سکیں, یا سیلف ایگزامینیشن میں اپنے آپ کو لے کے جائیں, یا اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں, اور روح القدس کو اجازت دیں کہ روح القدس ان ایریاز کو ہماری زندگی پر ظاہر کرے جو ایریاز کسی بھی طرح سے ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. وہ کمزوریاں یا وہ رویے, وہ سوچیں, وہ خیالات, وہ طریقہ کار, وہ خواہشات, وہ باتیں جو کسی بھی طرح سے ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہوں یا رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, اس بات کی یہ میں بات بڑی اہم ہے, اس بات کو سمجھیں. ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم خدا کے لیے ہم ہارٹ رکھتے ہوں اور ہم چاہتے ہوں کہ ہم خدا کے لیے بہترین کریں, اور ہمارے وسیلہ سے بھی خدا کا بہترین ہو, لیکن سٹل ہم اس طرح سے نہ کر پا رہے ہوں. ہم کوشش کر رہے ہوں لیکن ہم اس طرح سے نہ کر پا رہے ہوں, یا ہم اس طرح سے نہ چل پا رہے ہوں, یا ہم اس طرح سے گرو نہ کر پا رہے ہوں, یا ہم لوگ جو ہے وہ گرو بھی کر رہے ہوں تو صرف ایک خاص حد تک جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہوں, یا ایک خاص ایریا میں جا رہے ہوں, یعنی ہم اس طرح سے اس کے فلو میں اس کے ساتھ فلو نہ کر پا رہے ہوں. اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے سٹرگل کریں خدا میں چلنے کے لیے, یا خدا میں گرو کرنے کے لیے, خدا میں آگے بڑھنے کے لیے. خدا کبھی یہ نہیں چاہتا, بلکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہی از ولنگ, وہ چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ ہم اور زیادہ اس کی قربت میں آئیں. جب ہم اس کے نزدیک آئیں گے تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا, یہ کلام کہتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوں لیکن ہماری زندگی کے کچھ ایسے ایریاز بھی ہوں جو سٹل ہمیں نہ پتا ہو, اور وہ ایریاز جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بن رہے ہوں. سو اس لیے جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا ہے سیلف ایگزامینیشن کے لیے, تاکہ جو ہے وہ ایریاز جو ہڈن ایریاز ہیں, جو پوشیدہ ہیں, وہ ہم پہ ظاہر ہوں, تاکہ ہم لوگ جو ہے
وہ ان ایریاز کو اپنی زندگی میں سے لے سکیں. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا, تبدیلی جو ہے وہ مشکل ہے. سم ٹائمز جو ہے وہ باتیں جو ہمارے نزدیک درست ہوتی ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک درست نہ ہو یا کلام کے مطابق درست نہ ہو. جب وہ باتیں ہم پہ ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو لینا یا ہضم کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. سو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر روحانی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, تاکہ اگر وہ باتیں یا وہ چیزیں یا وہ ایریاز جو ہم درست سمجھتے ہوں ہم پہ وہ ظاہر ہوں کہ ان ایریاز میں تبدیلی کی ضرورت ہے, تو ہم اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے پیش کریں, ہم اس تبدیلی کو اپنی زندگی کے اندر لیں تاکہ خدا کو موقع ملے کہ خدا ہمارے زندگی کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ کام کر سکے. لیکن جس طرح میں نے کہا یہ مشکل ہوتا ہے, سم ٹائمز اٹس ڈیفیکلٹ, لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ریسیو کر سکیں اور حلیمی کے ساتھ ریسیو کر سکیں. آمین آمین, تاکہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کر سکے. آمین. سو اسپرچل فلیکسیبلٹی ضروری ہے تاکہ خدا ہماری زندگی کے اندر اور زیادہ کام کر سکے. جس طرح بائبل کہتی ہے نئی مہ جو ہے وہ پرانی مشکوں میں ڈالی نہیں جاتی, کیونکہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اگر وی آر ناٹ ولنگ ٹو چینج, اور خدا یہ چاہ رہا ہو کہ ہماری زندگی کے یہ ان ایریاز میں تبدیلی آئے, ہماری سوچ یہاں پہ تبدیل ہو, ہمارے کنفیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو, ہمارے رویے تبدیل ہو سکتا ہے ہماری جو روحانی ریاضت ہے اس کا طریقہ کار تبدیل ہو, خدا کے کلام کے تعلق سے جو سمجھ ہے اگر کسی ایریا میں درست نہیں ہے تو وہ تبدیل ہو. اگر ہم ولنگ نہیں ہیں تو خدا کو موقع نہیں ملے گا. اگر ہم ولنگ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک خاص مقام تک ہی سٹک رہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو کہ دیٹس آل. سو اس لیے میں انکریج کروں گا آپ کو کہ اپنے اندر اس اسپرچل فلیکسیبلٹی کو سال کے آغاز ہی سے ڈیولپ کریں. یہ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی, خود بخود نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ کریں, کچھ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چیزیں خود بخود ہو جائیں گی, نہیں, خود بخود نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے, اور جو خدا پہلے سے ہمارے لیے کر چکا ہے پھر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر ظہور میں آئے. آمین. سو ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے. اس لیے جو فلیکسیبلٹی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا پڑے گا, اور حلیمی ہمیں خود حلیم ہونا ہوگا کلام کی تابعداری میں رہتے ہوئے. آمین. کلام کو اپنی زندگی میں اجازت دیتے ہوئے حلیم ہونا ہوگا, اور ہمیں چیزوں کو اپنی زندگی میں فلیکسیبلٹی کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہوگا. آمین. سو اگین جیسے میں نے کہا کہ چینج جو ہے یہ ہارڈ ہے, لیکن اگر تبدیلی کی ضرورت ہے کسی ایریا میں تو تبدیل ہونا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایریا یا وہ بات یا وہ کام آپ کی برکت کو روک رہے ہوں, آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہوں, یا وہ چیزیں جو ہیں وہ روحانی طور پر آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ابلیس کو لیے دروازے کھول رہے ہوں, اور ابلیس کو اس ایریا سے موقع مل رہا ہو, اور ابلیس جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے, اور ابلیس جو ہے وہ اپنا کام آپ کی زندگی کے اندر جاری رکھے. آمین. اور آپ دوسرے اینڈ پہ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہو کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن کیوں میں سٹرگل کر رہا ہوں, کیوں جو بائبل کہتی ہے کہ ہمیں مسیح میں فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے, میں اس غلبے میں موو نہیں کر رہا, کیوں میری زندگی کے اندر خدا اس طرح سے کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یا کلام اس طرح سے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یا کس طرح سے جو ہے وہ میں خدا میں ترقی نہیں کر رہا. اگین میں یہ کہوں گا خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں بڑھیں, خدا چاہتا ہے اس کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو, خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ فتح سے بڑھ کے غلبے میں موو کریں, کیونکہ اس کے اکلوتے بیٹے نے اس کے لیے قیمت ادا کی ہے, اور اس نے پوری قیمت ادا کی ہے. آمین. سو سیلف ایگزامینیشن میں اپنے آپ کو لے کے جائیں, اور خدا کے روح کو اجازت دے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ سے اس جو ہے وہ آپ کی زندگی کے تعلق سے بات کریں. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں
پھر ہم لوگ جو ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے. اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. کیا لکھا ہے؟ پھر سے میں پڑھوں گا اور توجہ کے ساتھ سنیں. لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا. جب ہم اسپرٹ آف گاڈ کو اجازت دیں گے تو جس طرح 13ویں آیت کا آغاز جو ہے وہ یہ ہے، اور میں پھر سے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پڑھوں گا. لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. آمین، پریز دی لارڈ. سو اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف ایگزامینیشن میں لے کے جائیں تاکہ وہ ایریاز جو ہڈن کر رہے ہیں وہ ایریاز آپ پہ ظاہر ہوں. جہاں پہ تبدیل ہونا ہے، تبدیلی جو ہے وہ آئے تاکہ آپ آگے بڑھیں. آمین. دوسری بات جو ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ جو پرانے طریقہ کار ہیں یا جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا جو آپ نے سنا ہے کہ خدا کے تعلق سے یا روحانی گروتھ کے تعلق سے، آپ ان طریقہ کار کو یا ان ویز کے ساتھ ہی نہ سٹک رہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہے اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں. دیکھیں خدا ہر روز تازہ خدا ہے. خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ خدا جانتا ہے کہ خدا کو کیسے طریقہ کرنا ہے، خدا کو کس طرح سے کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں اور خدا اس کی زندگی میں اس طرح سے کام کر رہا ہو اور وہ اس طرح سے روحانی طور پر اپنے آپ کو خدا میں آگے لے کے جا رہا ہو، وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ترقی کا سبب بن رہی ہوں. لیکن یہ لازمی نہیں کہ خدا یہ چاہتا ہو کہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی خدا اس طرح سے کام کرنا چاہتا ہو. خدا آپ کی زندگی میں کس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے یہ خدا کو پتا ہے. سو مت اس بات کے ساتھ سٹک رہیں کہ اچھا یہ ایکسرسائز کروں گا روحانی طور پر تو پھر ہی یہ ہوگا، یعنی اس شخص نے ایسے کیا میں نے بھی ایسے کہوں گا، یا اس خادم نے اپنی گواہی دی کہ اس نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا تو میں بھی ویسے کروں گا. میں آپ کو جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایریا میں سیک دا اسپرٹ آف گاڈ، خدا کے روح کو سیکھ کریں، خدا کے ویز کو سیکھ کریں. خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں چاہتا ہے. اگر خدا چاہتا ہے کہ اس طرح سے ہی خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے یا اس طرح سے خدا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو خدا آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا. لیکن اپنے اندر جو ہے وہ دیکھیں اور روح القدس کی رہنمائی سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. آمین، پریز دا لارڈ. خدا اس بہن کی زندگی میں، اس بھائی کی زندگی میں خدا نے کام کیا. آج خدا اس کو اس لیول پہ لے آیا. خدا میں وہ ایک زبردست سورما بن گیا یا زبردست جو ہے وہ خدا کی خادمہ بن گئے یا ایک بڑے مضبوط ایماندار بن گئے اور ان کی زندگی میں بہت ساری ٹیسٹمنیز ہیں. انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، خدا ان نے ایسے کیا. پریز دی لارڈ فار دیٹ. خدا ان کے نام کو جلال ملے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی اس طرح سے کام کرے. لازمی نہیں ہے کہ جو روحانی ریاضت وہ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے کریں تو آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو. پریز دی لارڈ. آپ ان چیزوں کو لیں لیکن سیک دا گاڈ. خدا آپ کو کس طرح سے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کس طرح سے کام کرنا چاہ رہا ہے. آمین. خدا کو اجازت دیں. بائبل مقدس میں جو ہے وہ واضح طور پر لکھا ہے خدا ہر روز تازہ ہے. آمین. خدا ہماری سوچ اور خیال سے بڑھ کے کام کر سکتا ہے. خدا کے پاس آپ کے لیے کچھ نیا ہے. آمین. اس کے ویز کو لیں، اس کے ویز کو پہچانیں. لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا. میرے ساتھ جو ہے وہ امثال کی کتاب کو نکالیے گا اور میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ خدا کے اس کلام کے اس حصہ کو اجازت دیں
کہ خدا کے کلام کا یہ حصہ آپ کو آج شام جو ہے وہ منسٹر کرے۔ لکھا ہے 3 باب کی 5ویں آیت میں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم یعنی اپنی سوچ پر، اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں، ویز طریقہ کار، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ پریز دی لارڈ فار دیٹ۔ لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ سو جب آپ اس کو اجازت دیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آمین۔ نمبر 3 پوائنٹ، اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی چیک کریں، یا اس طور پہ بھی، اس ایریا میں بھی اپنے آپ کو لے کے جائیں خدا کے حضور، اور روح القدس کو اجازت دیں کہ روح القدس اس ایریا میں بھی آپ سے بات کرے کہ کیا آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر صرف روایتی طور پر تو نہیں چل رہے، یا روایتی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، یا روایتی طور پر جو ہے وہ آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کی جو روحانی زندگی ہے، جس کو آپ روحانی اپنی زندگی سمجھتے ہیں یا روحانی طرز زندگی سمجھتے ہیں، وہ صرف روایت ہے۔ دیکھیں ٹریڈیشنز جو ہے وہ آپ کو روحانی طور پر ڈرائی کر دیں گی۔ میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا، روایت جو ہے وہ آپ کو روحانی طور پر اسپرچولی ڈرائی کر دے گی، خشک کر دے گی۔ ٹریڈیشن جو ہے وہ آپ کے دل کو سخت کر دے گی، اور ٹریڈیشنز جو ہے وہ آپ کو اس مقام پر لے آئے گی جو جب انسان دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا، سنتے ہوئے سن نہیں پاتا، اور وہ سمجھ نہیں پاتا۔ سو یہ بڑا ڈینجرس ایریا، ایمانداروں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایمانداروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایک روایت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹریڈیشنز جو ہے اس کو اجازت نہ دیں کہ ٹریڈیشنز جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کریں، یا آپ روایت پرستی کا شکار ہو۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا، ٹریڈیشن آپ کو روحانی طور پر ڈرائی کر دے گا۔ خدا یہ نہیں چاہتا۔ آمین۔ کیونکہ خدا خود آپ کے پاس آیا ہے، آپ خدا کے پاس نہیں گئے، خدا خود آپ کے پاس آیا ہے۔ آمین۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، خدا خود آپ کے پاس آیا ہے۔ کیونکہ اگر ٹریڈیشن، روایت جو ہے، روایت کی بات کریں تو روایت جو ہے وہ آپ کو، آپ کی زندگی میں خدا کو محدود کر دیتی ہے۔ ٹریڈیشن جو ہے وہ خدا کی ذات کو آپ کی زندگی میں، اس کی پریزنس کو آپ کی زندگی میں محدود کر دیتی ہے۔ سو ہم نے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہیں طور پر، کسی طور پر روایت کو تو نہیں فالو کر رہے، یا ہم روایتی تو نہیں ہو گئے، یا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، روحانی زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ ایک روایت کی بیس پہ تو نہیں ہے، یہ الائیو ہے۔ اٹ شوڈ بی الائیو، کیونکہ بائبل جس لائف کی بات کرتی ہے، جس ریلیشن شپ کی بات کرتی ہے، وہ زندہ ریلیشن کی بات کرتی ہے خدا کے ساتھ۔ آمین۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر آپ مرکز کی انجیل کو پڑھیں تو مرکز کی انجیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 13ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو۔ مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہم ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کلام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اس بات کا۔ سو اس لیے ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرنا، ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرنا، بلکہ اگر کسی ایریا میں ہم لوگ کچھ بھی ٹریڈیشنلی کر رہے ہیں، صرف روایت کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہے۔ آمین۔ سو جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسپرچل فلیکسیبلٹی کی، روحانی طور پر لچک کی، اور یہ ضروری ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ضروری کہ یہ اس سال کا آغاز ہے
تو چلیں اس سال میں ہم لوگ جو ہے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ روحانی طور پر فلیکسیبلٹی اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم جہاں پہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے. نو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر روز کا ایک عمل ہے. ہمیں ہمارے اندر روحانی طور پر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں جہاں پہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، جہاں پہ خدا ہم سے چاہ رہا ہو کہ ہم تبدیل ہوں، ہم اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے پیش کریں. جہاں پہ خدا چاہ رہا ہو کہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، ہم ان باتوں کو لیں، چاہے ان کو لینے میں ہمارے لیے ہمیں جو ہے وہ کتنی ہی اپنے اندر جو ہے وہ جنگ لڑنی پڑے. اگر خدا چاہ رہا ہے تو ہمیں ان کو لینا ہے اپنی زندگی میں، ہمیں ان ویز کو اڈاپٹ کرنا ہے جو خدا چاہ رہا ہے. ہمیں تبدیل ہونا ہے جہاں پہ خدا چاہ رہا ہے ہم تبدیل ہوں. ہمیں ان ایریاز میں، جن ایریاز میں ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں کریکشن کو لینا ہے. اور اگین دس از ناٹ ایزی، یہ ایزی نہیں ہے، اٹس ویری ہارڈ، یہ مشکل ہے. ایسا کرنے سے بہت سارے ایریاز ہو سکتے ہیں جو ہم پہ ظاہر ہوں اور اس کے تعلق سے ہمارے اندر ایک جنگ لڑ جائے، جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے. لیکن اگر ہم ولنگ ہوں گے، اگر ہم راضی ہوں گے، فرسٹ ولنگ، اگر ہم ولنگ ہوں گے، اگر ہم راضی ہوں گے، اس ایریا میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر خدا کو موقع ملے گا. آمین. یقین مانے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں ہر روز ترقی کریں، ہم اور زیادہ اس کی ذات کا ایکسپیرینس کریں. سو میں آپ کو انکریج کروں گا، آئیں اس بات کے تعلق سے سوچیں، اس بات کے تعلق سے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے سامنے اس چیلنج کو رکھیں کہ میں نے خدا میں اور زیادہ گرو کرنا ہے، اور میں نے ان باتوں کو، میں نے ان ایریاز کو، ان عادات کو، یا وہ چیزیں جو کسی بھی طرح سے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، جن کا مجھے نہیں بھی پتا، میں نے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہے، ان پر غالب آنا ہے، اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تاکہ میں اور زیادہ جو ہے وہ مسیح کی مانند بنتا چلا جاؤں، تاکہ اور زیادہ مجھے موقع، میری زندگی میں خدا کو موقع ملے کہ خدا میری زندگی میں کام کرے، تاکہ اور زیادہ میں خدا کی ذات کا ایکسپیرینس کروں، تاکہ میں اور زیادہ اسے جانوں، تاکہ میری زندگی کے اندر خدا نظر آئے اور میرے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ خدا کو جانے اور پہچانے، اور یسوع مسیح کے نام کو اس سے عزت اور جلال ملے. آمین. سو جو ورڈ میرے پاس تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور یہ کلام آپ کے لیے بھی اتنا ہے، یہ کلام میرے لیے بھی اتنا ہے کہ ہمیں روحانی طور پر فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوں اور خدا کو اور موقع ملے ہماری زندگی کے اندر کام کرنے کا. آمین. سو اگر آج کے اس پیغام سے آپ کو برکت ملی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ کو انکریج کروں گا، ضرور آج کے اس ورڈ کو آپ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی بھائی یا بہن کی زندگی کو تبدیل کر دے. یہ ورڈ اس کی زندگی کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہو، وہ اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہو، اور یہ کلام جو ہے اس کی زندگی کے اندر رہائی کو لے کے آئے. آمین. سو اس لیے ضرور اس کو شیئر کریں اور دوسروں کے لیے برکت اور ترقی کا سبب بنے. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آج کے اس پیغام میں سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ روحانی طور پر جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیو ہوئی ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اسپرٹ آف گاڈ کو اجازت دی ہوگی تو خدا کا پاک روح آپ سے بولا ہوگا. آمین. سو اگلے ہفتہ تک، اگلے سوموار تک اجازت دیں. اگلے سوموار ہم لوگ دوبارہ سے اس ایپیسوڈ ایکوپ فار وکٹری پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ فیس بک لائیو ٹرانسمیشن میں آئیں گے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا ضرور آپ خود بھی جوائن کریں. 7 بجے اس کا ٹائم ہے، پاکستان کا 7 بجے کا ٹائم ہے. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں، دوسروں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ بھی جوائن کریں، لائیو جوائن کریں، تاکہ آپ خدا کے کلام کو اور زیادہ سیکھیں، برکت حاصل کریں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں. خداوند آپ کو سب کو بڑی برکت دے. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. اب آپ، میں یسوع کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں آج کا پیغام بہت ساری زندگیوں کو منسٹر کرے، بہت ساری زندگیوں کی ضرورت پوری ہو یسوع کے نام سے.
اور خداوند تیرے کلام کے بعد بہت ساری زندگیاں پہلے جیسی نہ رہیں۔ سو میں یسوع کے نام سے جتنے لوگ لائیو تھے ان کے لیے تیری برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، جو بعد میں سنتے ہیں ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند تیرا کلام جو کبھی بھی انجام نہیں لوٹا، جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے اس کلام کو اجازت دیتے ہیں تو تیرا کلام ان کی زندگی میں پورا ہو اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند میں مسرور رہیں، خداوند میں بڑھتے جائیں اور خدا کو اجازت دیتے جائیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا چلا جائے۔ تھینک یو سو مچ، may God bless you۔